अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुबारक काम करें। मुबारक काम अब क्या होता है? कोई ऐसे काम करें जिससे किसी दूसरे की मदद हो सके, कोई ऐसा काम करें जिससे किसी दूसरे का दुख दूर हो सके, कोई ऐसा काम करें जिससे किसी दूसरे की जिंदगी में खुशी आ सके। रोजाना की बुनियाद पे हम खुद तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि 24 घंटे जो हम जी रहे हैं या दिन गुजार रहे हैं उसमें हम अपने अलावा दूसरों के लिए कितना काम करते हैं। वो काम जो आपके फर्ज में शामिल है वो तो आपने ही करने ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश किया करें ऐसे काम जो कि आपके फराइज में शामिल नहीं भी है, लेकिन उससे किसी की दिलदारी के बजाय किसी को खुशी मिल रही हो, किसी की मुश्किलें आसान हो रही हो, वो करने की कोशिश किया करें। इससे ना सिर्फ बंदे बल्कि बंदों को बनाने वाला रब भी राजी होता है। और अगर अल्लाह आपसे राजी है तो यकीन जानिए दुनिया की तमाम तर मुसीबतें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया की तमाम तर हासदीन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुनिया की तमाम तर बलाएं भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला का साथ हासिल करें। जब रब का साथ आपके साथ मौजूद होता है तो तमाम तर खुशियां आपके आगे झुका दी जाती हैं दुनिया के अंदर, और आखिरत के लिए तमाम तर बहारें भी आपके आगे झुका दी जाती हैं, तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। तो आज से हमें अज़म करना चाहिए कि हम जितना हो सकता है दूसरों की मदद करेंगे और मदद बेलौस होकर करेंगे। हमारे यहाँ आजकल माशरे में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम मदद भी उसकी करते हैं जिससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होना होता है। तो ये एक ऐसा नफसा नफसी का दौर आ चुका है जहाँ पे आज जब शख्स ये सोचता है कि आने वाली ज़िंदगी में उसने क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें सबसे पहले अपना नफ़ा नुकसान देखता है। तो जहाँ पे नफ़ा नुकसान देखा जाता है वहाँ पे ताल्लुक़ नहीं देखा जाता, वहाँ पे रिश्तेदारियाँ नहीं देखी जाती, वहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता आजकल। तो बल्कि रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो होते हैं, जो ताल्लुक़ वाले लोग होते हैं, वहाँ पे भी लोग नफ़ा नुकसान देखते हैं। इसलिए कोशिश करें बेलौस होकर लोगों के साथ चले ताकि अल्लाह आपके साथ मदद जो है वो हर वक्त फराम करे, आपकी ज़िंदगी से मुसीबतों को दूर रखें। हमारी तो दुआएं हमेशा आपके साथ होती है और हम कोशिश करते हैं कि दिन का आगाज़ जो हो वो तमाम नेक दुआओं के साथ हो, नेक तमन्नाओं के साथ हो, नेक ख्वाहिशात के साथ हो। तो इन्हीं चीज़ों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है मुबारक दिन है, आज वेदर कैसा रहेगा? गुज़श्ता रोज़ तो वेदर बड़ा ही खूबसूरत था और शहर फैसलाबाद की रौनकें जो है वो देखने लायक थी। इस खुशगवार मौसम में बहुत सारे लोग बाहर भी निकले थे। अब देखना यह है कि आज का वेदर कैसा रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक, वो हम देखेंगे टुडेज़ वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने और तेज़ आंधी तूफान ने शहर फैसलाबाद के मौसम को जो है वो तब्दील कर दिया है। दिन के आगाज़ में ही शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर साफ है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और कल रोज़ होने वाली गरज चमक के साथ बारिश ने फैसलाबाद के मौसम के दर्जा हरारत में जहां कमी जो है वो की है, तो उसके साथ साथ फैसलाबाद को जो है गर्मी की शिद्दत से भी निजात दिला दी है। इसके अलावा बात करें तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत दिन के औकात में जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 40% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील हुआ है, तो उसके साथ साथ जो है दर्जा हरारत में भी कमी आई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से शहर फैसलाबाद को खुशखबरी सुनाई गई है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर दोबारा से बारिश जो है अब्र रहमत बरसेगी और फैसलाबाद के मौसम को दोबारा से तब्दील कर देगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप शहर फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बता रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वेदर जो है वो मजीद बेहतर होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अगर शहर फैसलाबाद की बात करें, हम मौसम की तो बात कर लिए, अब सियासी मौसम के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। सियासी मौसम कुछ इस तरह का हो चुका है कि इलेक्शन का 14 मई को कहा जाता है, लेकिन यूँ लग रहा है कि जैसे शायद अगले दिन पूरे शहर के अंदर किसी काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी किसी किस्म के मुतहरक लोग नज़र नहीं आ रहे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को टिकट्स इशू हुए थे वो ज़रा खुश हैं, लेकिन उनकी खुशियों पे भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन ना हुए तो टिकट फिर ख़तरे में है उनकी। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है उस हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला है। परेशानी में मुब्तला इसलिए है कि उनमें टिकट्स ही नहीं दिए गए। हर शख्स जो कि उम्मीदवार
امیدوار ہے وہ سوچ رہا ہے کہ شاید اسے ٹکٹ مل جائے گا. اب کسے ملے گا؟ ایک حلقے سے 3 4 کینڈیڈیٹس ہیں, ان کی جانب سے اب ٹکٹ کس کو دیا جائے گا, کسے فائنلائز کیا جائے گا, کسے فائنلائز نہیں کیا جائے گا, اس حوالے سے کافی پریشانی کا لوگوں کو سامنا ہے. البتہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو کہ ریس کے میدان میں کافی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں, تو کافی اچھا بھاگتے ہیں, تو ان کے لیے ان کو تو پتا ہے کہ یار ہمیں تو ٹکٹس مل ہی جانی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے جو نئے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زور آزمائی کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنی سیاسی پاور دکھانی ہوتی ہے, تو وہ کافی مطمئن ہوتے ہیں اور وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں میں الیکشنز کے حوالے سے گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان, پی ڈی ایم کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات بھی چل رہے تھے, اور کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے حوالے سے ڈیٹ کو اناؤنس کیا جائے گا مشاورت کے ساتھ. اب وہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں, کیا ناکامی کا شکار ہو گئے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, ملک کس سے مت جا رہا ہے, اور شہر فیصل آباد کی تقدیر آگے کیا ہوگی, اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عبدالرحمان موجود ہوں گے. عبدالرحمان صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. عبدالرحمان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن کہا جاتا تھا, بہت سارے ویلاگز بھی بنے بڑے بڑے اینکرز کی طرف سے, انہوں نے یہی کہا کہ یار یہ مذاکرات توڑ نہیں چڑھیں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ تھینک یو حنان. دیکھیے, یہ بیسیکلی جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے کہ یہ اپنے معاملات پارلیمنٹ کی بجائے عدالتوں میں لے آتے ہیں, اور وہاں پر پھر انہیں جو قانونی اور آئینی جو سکم ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر اب دیکھیں, 2 بڑے ادارے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں. تو مذاکرات دیکھیں, پی ٹی اے چاہتی ہے کہ الیکشن اکتوبر سے پہلے ہو جائیں. نون لیگ کا جو سیاسی جو یہاں پر تمام جتنا بھی ان کی سیاسی ایک سمجھ بوجھ ہے, اس کے مطابق الیکشن اگر اکتوبر سے پہلے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ بڑے ناکام ہوں گے. دیکھیں, اب 14 مئی کو انتخابات کا مطلب ہے کہ سیدھی نون لیگ کی شکست, کیونکہ ان کی الیکشن کی تیاری نہیں ہے, ٹکٹس اناؤنس نہیں کیے گئے, بجٹ میں وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے پائے, آئی ایم ایف کی ڈیل سرے نہیں چڑھ رہی. تو یہ سارا کچھ ہے. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو بچایا ہے کہ یہاں پر جو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. پی ٹی اے کلیم کرتی ہے کہ ابھی ان کی پاپولیرٹی یا عروج پر ہے تو ابھی انتخابات ہو جائیں. تو یہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. دیکھیں, پاکستان میں جب بھی سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی دوسرا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آ جاتا ہے, مارشل لا لگ جاتا ہے, یا عدالت وزیر اعظم گھر بھیج دیتی ہے. تو اس میں وزیر اعظم نے یہ عقل مندی دکھائی ہے کہ انہوں نے عدالت کے توہین عدالت کے آرڈر سے بچنے کے لیے معاملہ اسمبلی کے سپرد کر دیا. نیشنل اسمبلی کی جو یہاں پر کمیٹی بنی, کیبنٹ میں فیصلہ آیا, اس کے بعد پارلیمنٹ میں بل کی صورت میں چلا گیا تو وہاں پر مسترد ہو گیا. اب جب فنانس بل مسترد ہوتا ہے تو یہ وزیر اعظم کی ایک طرح سے سیاسی شکست ہوتی ہے. تو انہوں نے اگلے ہفتے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے کے ثابت کر دیا 180 ووٹ کے, وہ ان پر اعتماد ضرور ہے میں نے اس کا, لیکن وہاں پر ابھی الیکشنز کے حوالے سے پارلیمنٹ انتخابات نہیں چاہتی. تو اب عدالت کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اکیلے پرائم منسٹر کو تو کئی بار نااہل کیا جا چکا ہے, نواز شریف نااہل ہوئے, عمران خان کو گھر بھیجا, گیلانی کو گھر بھیجا گیا. تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پوری پارلیمنٹ کا معاملہ آ گیا. پرائم منسٹر نے انکار نہیں کیا, انہوں نے معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا. تو وہاں پر اب 200 سے زائد ممبرس ہیں جن کو گھر بھیجنا عملاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. پھر اوپر سے جو وہ اگر کوئی اسمبلی سے رپورٹ طلب کرتے ہیں تو اسپیکر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے. تو ان 2 اداروں کو دیکھیں, پاکستان میں کہا جاتا ہے کچھ عرصے سے, عمران خان کی حکومت کے ٹائم سے ہی, کہ اب کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں رہا کہ جو عوام سمجھے کہ یہ غیر متنازع ہے. عمران خان پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا. کاٹ رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, رانا سکندر اعظم, جو کہ ہمارے سابق ایف سی سی آئی کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. ویلکم رانا صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہے؟ میں اپنے دونوں بھائیوں کو بہت سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑا اچھا موضوع ہے آج آپ کا. ایکچوئل پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے کہ کوئی عوام کی بات نہیں کرتا. یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں آپ دیکھ لیں, یہ اپنی پرسنل ذاتی اس پہ بات کرتے. ابھی جو اس وقت ایشو ہے مثلاً سوئی گیس ہے. سوئی گیس آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ نئے پائپ بچھائے جا رہے ہیں, نئی جگہوں پہ یہ اسے آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آلریڈی جن لوگوں کو سوئی گیس ملی ہوئی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لمیٹڈ ٹائم انہوں نے کر دیا ہے کہ صبح 2 گھنٹے, دوپہر کو 2 گھنٹے, شام کو 2 گھنٹے. تو دنیا میں سہولتیں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کی جاتی ہیں اور یہ اس سے کم. اچھا بجلی دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ ہے,
قیمتیں بہت ہائی ہیں اور لوگوں کی زندگی جیرن ہے. کوئی قانون سازی اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگوں کو آپ ان کی زندگیوں میں بہتر ہو سکے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے قوانین بنتے ہیں یہ ان لوگوں کے سیاسی لوگوں کے اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے. آپ دیکھ لیں کچہریوں میں کیا حال ہے کہ ایک بندہ کیس کرتا ہے اس کا پوتا اس کو بھگتا ہے. تو یہ وہ چیزیں. اچھا آپ بازار میں نکلیں, کوئی یہ مجسٹریٹ بنے ہوئے ہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, نجائز تجاوزات ہے وہ ایسے ہی ہیں. اچھا فیصلہ آباد کی حد تک آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لیڈرشپ کی کمزوری یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں 1.5 کروڑ کی سراؤنڈنگ کی آبادی کہ ہمیں ہائی کورٹ بینچ چاہیے, تو وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. فیصلہ آباد میں میٹرو نہیں ہے, فیصلہ آباد میں کوئی فلائی اوور نہیں ہے, فیصلہ آباد میں ایئرپورٹ ہے, وہ ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ بڑے اپنا جہاز نہیں اتر سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہیں وہ کرنے والی جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو میں عبد الرحمان صاحب آپ سے اور حنان صاحب آپ سے گزارش کروں گا, آپ ان لوگوں کو بھی یہاں انوائٹ کیا کریں جو ان چیزوں پہ بات کریں کہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا کہ ہمارے جو فیصلہ آباد کی لیڈرشپ ہے یہ کبھی بیٹھے, یہ کبھی سوچے کہ یار ہم نے پاکستان کے بہترین آفیسرز, ایماندار اور کام کرنے والے لے کے آنے ہیں. ہم نے مثلا یہاں نسیم صادق ڈی سی ڈپٹی کمشنر تھے, اس نے فیصلہ آباد کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی. نورن امیل مینگل نے فیصلہ آباد کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہاں سے ٹرانسفر کروایا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی CTO آیا, آصف صدیق. میں زندگی میں کبھی اس بندے سے ملا نہیں ہوں, لیکن اس نے 2-3 مہینے میں یہاں تبدیلی لا کے کوشش کی کہ بہتری ہو سکتی ہے. تو یہ لوگ اس بات پہ نہیں بیٹھتے کہ ہم نے فیصلہ آباد میں یا پاکستان میں, یہ میں مثال فیصلہ آباد کی اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان 75 سالوں میں پیچھے کیوں گیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے 24 سال بعد میں آزاد ہوا اور اس کی آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ کوئی محب وطن بندے نہیں ہیں. وہ میں اس کی مثال دوں گا, ہم نے اپنی زرعی اراضی ساری جو ہے وہ نئی کالونیاں بنانے میں کھپا دی ہے. ہمارے پاس اب گندم کا بحران ہے, ہر چیز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, سویابین, دالیں, کھانے کا تیل. یعنی ہم کس چیز میں خود کفیل ہے, کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگتی. تو رانا صاحب پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہ لیڈرشپ انتخاب کرنی ہے جو اس پاکستان کے ساتھ لائل ہو, جو سوچے ہم نے پاکستان کو کس طرح بہتر کرنا ہے, نہ کہ اپنی ذات کو کس طرح بہتر کرنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. تو عبد الرحمان صاحب, رانا صاحب کافی جذباتی ہو گئے تھے یہ باتیں کرتے ہوئے. بات تو ٹھیک ہے, کسی حد تک انفراسٹرکچر چینج کیا گیا فیصلہ آباد کا, لیکن مکمل طور پہ جیسا ہونا چاہیے آبادی کے لحاظ سے ویسا ابھی نظر نہیں آتا. حنان کی بات ٹھیک ہے, رانا صاحب کے دل میں جو فیصلہ آباد کا درد ہے اکثر اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اس طرح جو ان کو جو ہے وہ کوئی بھی پلان بنایا جاتا ہے فیصلہ آباد کا تو اس حوالے سے شامل کرنا چاہیے, لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے چیمبر میں بھی اپنا بڑا کردار ادا کیا تھا, دیگر کسی بھی اگر انسٹیٹیوشن میں ان کو لے کے جاتے ہیں تو اس میں اپنا بڑا پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کمیٹیوں میں, لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پر افسر شاہی جو ہے وہ مضبوط ہے, MPs کسی اور کی جو مداخلت جو ہے وہ نہیں چاہتے. تو یہ دیکھیں جماعت اسلامی میں, جماعت اسلامی کا رول بڑا اچھا رہا ہے ان دنوں میں. ان دونوں پارٹیوں کو جو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کے آئی ہے وہ جماعت اسلامی تھی. مذاکرات جو ہے وہ ایک تاریخ پر ابھی تک طے نہیں ہو سکے. جو بیک ڈور مذاکرات ہے اس کے مطابق تو تاریخ جو ہے وہ اگست یا سپتمبر کی طے ہو رہی ہے. شہباز شریف اس لیے گئے ہیں یہاں پر, میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی اور شاید الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے. لیکن آج شاید عدالت بھی اپنا اس معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دے, کیونکہ عدالت کہتی ہے کہ 14 مئی جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے, انتخابات اس صورت میں ہونے ہی ہونے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ کوئی فنڈز ہیں, نہ کوئی انسٹیٹیوٹ انہیں یہاں پر سکیورٹی دے رہا ہے, نہ ان کے پاس جو ملازمین ہیں کہ وہ پورے ہیں. بظاہر کوئی بھی ایک ایسا اشاریہ نہیں ہے کہ جس سے یہ لگ سکے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اچھا ویسے عبد الرحمان, جتنے ROs بنائے گئے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار ہمیں تو فنڈز بھی ایلوکیٹ نہیں کیے گئے اور اس کے باوجود ان سے ساری اسٹیشنری انہوں نے اپنے پیسوں سے منگوائی,
سارا کام اپنے پیسوں سے کیا, جو بھی ریسورسز اب تک یوز ہوئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کچھ آرز سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا یار جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی فنڈ نہیں ملا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ یہ کام کر دیں وہ کام کر دیں, ٹاسک دے دیا جاتا ہے. اب جیسے ایک آر او کو کہا گیا کہ آپ وزٹ کریں اپنے حلقے کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں. اب مجھے بتائیں 184 یا 86 جس حلقے کے پولنگ اسٹیشن بن رہے ہیں, اگر وہ گاڑی یوز کرے گا تو کتنا پیٹرول ہوگا جو کہ لگے گا اس کے لیے, اور لوکیشنز پہ جانا اور بھی کافی سارے ایکسپینس ہوتے ہیں. ان کا کہنا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں تعاون نہیں کر رہا. حنان, الیکشن کمیشن کے پاس فنڈز ہی موجود نہیں ہے, اور یہ کم از کم 2 بار وہ سپریم کورٹ کو لکھ کے دے چکا ہے. اس نے فنانس ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے, حکومت یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کیوں دے رہے ہیں. پھر کام اس لیے دے رہے ہیں کہ عدالتی پریشر ہے کہ 14 کو انتخابات کروائیں, اور جب تک عدالت کی جانب سے کوئی نئی تاریخ نہیں دے دی جاتی, یا الیکشن کمیشن نے جو 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی اس پر امپلیمنٹیشن کا کام شروع نہیں ہوتا, تب تک تو 14 مئی تاریخ ہے. دیکھیے 14 مئی تاریخ دی ہوئی ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے, عدالت نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں, اس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے. تو جب تک یہ نوٹیفکیشن ود ڈرا نہیں ہوتا یہ ڈیسیجن تو موجود رہے گا, اور تب تک جتنی تیاریاں ہو سکتی ہیں وہ کی جاتی رہیں گی. دیکھیں کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے, ٹکٹس جمع ہو گئے, بندے کی جو انتخابی نشانات ہے وہ الاٹ ہو گئے, پولنگ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. ان تمام کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ پیپر پہ جو کام ہے وہ تو کیا جا رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا, روز بھی یہی گلا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, جو سپریم کورٹ میں رپورٹس جمع کروائی جاتی ہیں کہ یہ تیاریاں ہماری ہو گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر تمام آروز خود اخراجات کر رہے ہیں. ایک نوٹیفکیشن آیا ہے کہ آپ 2 لیپ ٹاپس اور جو انٹرنیٹ ڈیوائسز ہے وہ اکٹھی کر کے رکھیں, کیونکہ ان پہ جو ہے انتخابی رزلٹ, جو ان کا رزلٹ مینجمنٹ سسٹم آ رہا ہے, میں اس کے ذریعے انتخابات دکھائے جانے ہیں. تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ فنڈز کے بغیر تو نہیں ہوگا, تو پھر اس لیے آروز پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ وہ پلے سے کرے. اچھا, الیکشنز کے حوالے سے رانا صاحب بڑے کلیئر میسج دیتے ہیں. جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے تو ایک بیان تو یہ بھی آیا تھا کہ یہ سیدھا ہو کے چلے ورنہ 8 اکتوبر سے بھی لیٹ ہو جائے گا الیکشن. حنان, یہ بات کئی بار کی جا چکی ہے, اور یہ امیر جماعت اسلامی بھی کہہ چکے ہیں, اور بڑے سنجیدہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ دونوں پارٹی انتخابات کی ایک تاریخ پر کچھ طے نہیں ہوتا تو یہ معاملہ جو ہے وہ اگست کے بعد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر نگران حکومت آ جائے گی جو فیڈرل کی بھی, پھر آ جائے گی. ایگزیکٹلی, پھر وہ سال بھی چل سکتی ہے, 6 مہینے بھی چل سکتی ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہوگی اگر پی ٹی آئی 8 اکتوبر کو انتخابات کروا جائے اکٹھے. یہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہوگی پی ٹی آئی کی. باقی باتیں تو بات کی ہے نا کتنا لیٹ ہوتا ہے, تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو قومی قیادت ہے ان کو اس پہ بیٹھنا بھی چاہیے, کیونکہ جب معاملات ان کے ہاتھ سے نکلیں گے پھر کوئی اور سنبھالے گا, اور پھر 10 سال کے لیے کوئی اور سنبھالے گا. یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے کہ جب بھی معاملات سیاسی لوگوں کے ہاتھ سے نکلے 10 سالوں کے لیے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. پھر 10 سال میں لیڈرشپ باہر بھی جاتی ہے, جیلوں میں بھی جاتی ہے. تو یہ بہتر ہے کہ یہاں پر ڈیموکریسی کا سسٹم چلتا رہے, لیڈرشپ بھی ادھر رہے. اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, کس کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر وہ اپوزیشن میں پھر 5 سال بعد حکومت میں آ جائے گا. لیکن اگر سسٹم لپیٹ دیا گیا 10 سالوں میں تو ان میں سے بیشتر لوگ شاید اس طرح سے سیاست میں ریلیونٹ نہ ہو. ان کی ایج دیکھ لیں سب کی, جو 70+ پہ پہنچی ہوئی ہے, ان سے تو اس عمر میں جیلیں بھی نہیں کاٹی جانی. تو یہ ان کو یہ بالکل مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر چیزیں طے کرنی چاہیے. دیکھیں سیاست کے معاملات عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے, یہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. پارلیمنٹ چھوڑنا پنجاب حکومت کے پی کے حکومت ختم کرنا عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی, اور اس غلطی کا خمیازہ وہ بھگت رہا ہے. دیکھیں وہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں نا, پھر اس حوالے سے فواد چودھری پہ بھی الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے کافی پریشرائز کیا تھا عمران خان صاحب کو. خیر, سفر جو ہے وہ ہمارا شہر بہت کر رہا ہے, ان فیصلوں کی وجہ سے کوئی بھی ترقیاتی کام اس طرح سے ہو نہیں پا رہا جیسا ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فوری کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کیا جائے فیصل آباد میں, 2 سے 3 کوئی ایسے پروجیکٹ بتائیں جو بیسک نیڈ ہیں ہمارے شہر کی؟ حنان, دیکھیے فیصل آباد کی جب بات کی جاتی ہے نا, کراچی کے بعد سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, لاہور سے بھی زیادہ, راولپنڈی سے بھی زیادہ, ملتان سے بھی زیادہ. جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو یہ 5ویں 6 نمبر پر چلا جاتا ہے کہ اس کو فنڈز ملتے ہیں. اور پچھلے 4-4.5 سالوں میں اس کے اربوں روپے کے فنڈز واپس گئے ہیں, لیپس ہو گئے, لگائی نہیں گئے. مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ کا پروجیکٹ نہیں. دیکھیں پرویز الہی سے پہلے جب بزدار تھے سی ایم تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے تو 13 ارب کا وعدہ کیا تھا فیصل آباد آ کے, وہ نہیں دیا. اس پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब्दुर्रहमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू आप कर रहे थे उस्मान बुज़दार के हवाले से, मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें और फैसलाबाद की तकदीर के हवाले से कुछ बता रहे थे। हनान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे जो समझ लें कि जिसने उनको नुकसान पहुंचाया वो उस्मान बुज़दार ही थे कि बैड गवर्नेंस, तबादलों के पैसे, ट्रांसफर पोस्टिंग इतनी ज़्यादा हुई कि कोई भी सेक्रेटरी या डीसी 6 महीने टिक नहीं पाता था। तो फैसलाबाद नज़रअंदाज हुआ, बुरी तरह से हुआ। इतने अरबों रुपये का रेवेन्यू शहर देने वाला जो है वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई लिंक रोड्स नहीं बन रहे थे, यहाँ पर पैच वर्क का मसला था, वासा का मसला। अभी देखिए, आपने अगर बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की है तो यहाँ पर जो नून लीग ने यहाँ पर फ्लाई ओवर मंजूर करवाए हुए थे, अंडर पासेज मंजूर करवाए हुए थे, अगर उन पर काम शुरू हो जाए, जैसे नवल्टी पुल का, या यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेस वे 2 बनाई जानी थी जड़ावाला को, उससे मोटरवे पे जाना आसान हो जाता है। यहाँ पर जिस तरह से जड़ावाला रोड पर दबाव आता है और मोटरवे पर जाना मुश्किल हो जाता है, अगर एक्सप्रेस वे 2 बन जाती है तो उससे बड़ा आसानी हो जानी थी। फैसलाबाद के लोग जो मोटरवे पर आधे घंटे से भी कम वक्त में पहुंच जाते और उसके बाद 1 घंटे में लाहौर चले जाते हैं। दूसरी मोटरवेज पर भी प्रेशर कम होता है, जैसे अभी तहसील समुद्री से या तांदले वाला से चढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से लिंक्स रोड बननी थी। 800 अरब रुपये हमजा शहबाज ने रखा था डेवलपमेंट के लिए। परवेज इलाही का दावा है कि वो उन्होंने सारा लगा दिया 4 महीनों में। तो अब वो देख लें कि कितना लगा होगा या किस तरह से डेवलपमेंट हुई होगी। तो यहाँ पर शदीद ज़रूरत है फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से यहाँ पर लगाए जाने की। वासा के बहुत ज़्यादा मसले हैं इधर। समझ लें कि कुछ इलाकों में अगर मैं बात करूँ, डी टाइप या उधर अल्लामा इकबाल कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद, सबनाबाद के कुछ इलाके जहाँ पर 1970 की जो पाइपलाइनें लगी हुई हैं, तो उससे आबादी तो अब डबल हो गई है। आबादी देखें, अभी 24 करोड़ तक लोगों को गिना जा चुका है और 15 मई तक जो है वो डेट एक्सटेंड की गई है, शायद कुछ लाख और बढ़ जाएं। तो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये ज़रूरत है कि इनको दोबारा से पाइपलाइनें बड़ी डाली जाएँ। सुई गैस की राना सिकंदर आजम साहब ने निशानदेही की है। तो ये देखिए हनान, हमारा ये बड़ा मसला है कि लोगों को वोट की खातर हम गांव देहात में जहां पर उनके पास लकड़ियां मौजूद हैं, जहां पर उनके पास दीगर सोर्सेज मौजूद है, सिर्फ वोटों की खातर हम गांव देहात में जो है वो गैस पहुंचा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही। लोग पैसा कमाते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री को गैस मिले, उससे पैसा आएगा, और हम आम लोगों को दे रहे हैं सहूलत, गाँव के लोगों को जिनको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ताकि उनके वोट इकट्ठे हों। इसी तरह से बिजली की सूरत हाल है कि IPPs के साथ जो मुआहदे बड़े किए हुए हैं, तो अब ज़रूरत है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ मुआहदे किए जाएँ। सोलर पैनल्स के फैक्ट्रियों के साथ मुआहदे किए जाएँ कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो उसमें खुद कफील हो सके, उन्हें इम्पोर्ट बिल हटाया जाए या बैंकों के ज़रिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएँ कि जो बड़े बिजली कंज्यूम करने के बड़े जो इंडस्ट्री है उसमें कमी आ सके और वो आगे भी बिजली दे सके हुकूमत को वापस ना। इस तरह के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स। फिर अभी जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने ये अच्छा फैसला किया नौजवानों को बिला सूद कर्जे 5 लाख तक दिए जाने का, लेकिन इसकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। देखें, नौजवान बहुत है फैसलाबाद समेत पंजाब भर में या पाकिस्तान में, तो ये कम अज़ कम भी कई लाख नौजवानों को दिए जाने चाहिए। छोटे कारोबार को प्रमोट किया जाना चाहिए। अब हर कोई तो बड़ी फैक्ट्री या मिल्स नहीं लगा सकता ना। देखिए, जिस तरह से रियल एस्टेट का शोबा गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, इससे बेहतर है कि छोटे कारोबार जो है वो बढ़ाए चढ़ाए जाएँ। IT के कारोबार जो उनको बढ़ावा दिया जाए। जो लोग IT का कोई काम करना चाहते हैं उनको लैपटॉप्स या दफातर या उस तरह की जो सब्सिडीज़ दी जाएँ, टैक्स पहले ही उन पर नहीं लगाया गया तो मज़ीद उनको इंसेंटिव्स दिए जाएँ कि वो डॉलर लेकर आएँ, तो उनको कुछ परसेंटेज इंडिया की तर्ज पर यहाँ से दी जाए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हो गए जो हमारी इकानमी को भी बूस्ट करेंगे, जो यहाँ पर रोज़गार की सूरत हाल को भी बेहतर करेंगे। क्योंकि फैसलाबाद देखें, डेवलपमेंट अपनी जगह पे चलती रहेगी। 8 मिलियन लोग जो बेरोज़गार हुए हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री की वजह से, तो बेशतर हिस्सा फैसलाबाद का। फैसलाबाद की अगर इंडस्ट्री को ही बचा लिया जाता है तो यही ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के लोगों का रोज़गार भी इधर से जनरेट होगा, इधर से इंडस्ट्री जनरेट होगी। तो ये कपास की जो काश्त पिछले साल जो है वो तकरीबन 50 लाख बेल्स हुई है, अगर उसको 1 करोड़ बेल्स तक पहुँचाया जाता है, किसानों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। हाँ, देखिए पूरा आपको एक पूरा प्लान जामिया बनाना पड़ता है कि इस तरह से हम चलेंगे। 1 साल की ये हमारी पॉलिसी होगी, 2 साल का ये प्लान होगा, 5 साल का 10 साल की पॉलिसी बना के आगे चला जा सकता है। मसला हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये है कि किसी भी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई ना। पूरे पाकिस्तान 47 से लेकर अब तक हर वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी किए बगैर चला गया। चलें, जितनी उनकी मुद्दत रहती है उसमें भी उनके एहतजाज जो है वो गले पड़े रहते हैं। देखें, ये शहबाज शरीफ को 1 साल हो गया, तो कोई दिन नहीं ऐसा कि इमरान खान ने उनके खिलाफ धरना की काल ना दी हो, एहतजाज ना किया हो। अभी
چینی فارم منسٹر آ رہے ہیں تو کل پھر وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کی ترقی کے دشمن ہمارے سیاستدان ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور کسی قسم کا ایجنڈا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ سب کو مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. فیصل آباد کی بات کی جاتی ہے تو فیصل آباد کے جو سیاستدان ہیں, دیکھیں فیصل آباد کے بارے میں اگر کسی نے سوچا, پہلے چودھری شیر علی تھے یا اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان بھی, ان کے دور میں یا جن کو جب موقع ملتا ہے تو فیصل آباد میں میگا پروجیکٹس سامنے آتے ہیں, انڈر پاسز ملتے ہیں ہمیں, ہسپتال بنائے جاتے ہیں یہاں پر, جنرل ہسپتال غلام محمد آباد یا اسیب شہید کا یا چلڈرن ہسپتال کا منصوبہ, بڑے ہسپتال, یونیورسٹیز, کالجز, انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے, روڈز بنائی جاتی ہیں, ڈیولپمنٹ کے کام کیے جاتے ہیں, واسا کے جو کافی نئے پروجیکٹ سامنے آتے ہیں. تو دوسرے سیاستدان ہمیں کمپیریٹیولی بہت پیچھے ملتے ہیں, وہ صرف اپنے حلقوں تک محدود ہیں. دیکھیں فرق حبیب کتنا بڑا نام ہے, خیال کاسترو کتنا بڑا نام ہے, وہ تبادلوں تک محدود رہتے ہیں کہ اے سی کا تبادلہ ہو جائے, ڈی سی کا تبادلہ ہو جائے. ہمارے یہ لوگ کام بھی تو انہیں کے ہوتے ہیں نا گجر صاحب, یہی تو ایشو ہے کہ آپ ایم پی ایم این اے کو بھی آگے نہیں آنے دیتے. جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, الفا ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس وجہ سے سارے بیوروکریسی اس کی بات مانتی ہے. اب بیوروکریسی کو بھی پتا ہوتا ہے جس کے پاس پاور نہیں ہے, جس ایم پی ایم این اے کے پاس ان کو تبدیل کروانے کی, وہ اس کی بات ہی نہیں مانتی. اس بات پہ آپ متفق ہیں؟ جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں تقریباً 4 سے 5 لوگ ڈی سی لگے رہے, تو ایک بندہ 6 مہینے 8 مہینے میں کیا کرے گا. کمشنر دیکھ لیں کتنے چینج ہوتے رہے پچھلے سالوں میں. تو یہ پوسٹنگ ہوتی ہے کم از کم 3 سالوں کے لیے نا, 2 سے 3 سال میں, تاکہ بندے کو سمجھنے کا, کام کرنے کا موقع مل جائے, پھر وہ اچھا ڈیلیور بھی کر سکتا ہے. تو یہ مطلب ان کو مل کر کام کرنا, دیکھیں ایک دوسرے پہ پریشرائز نہیں کرنا ہوتا نا. ڈپٹی کمشنر, ایم پیز, ایم این ایز مل کے بیٹھ کے اپوزیشن کے لوگ پلان کرتے ہیں کہ شہر کو کیسے بہتر بنانا ہے. جیسے کچھ لوگوں کی مثال دی جاتی ہے, تو آخر ان کو بھی تو یہ سارے مسئلے رہے ہوں گے نا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیلیور کیا. یا جس سٹیوں کی بات کر رہے ہیں, واقعی انہوں نے کچھ اچھے پروجیکٹس کیے, کچھ اچھے ڈیوائڈر لگائے, تو ان کے پاس کوئی فنڈس تو نہیں تھے. دیکھیں اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے کام کیا یا ڈیلیور کیا, لوگوں نے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. جنہوں نے نہیں یاد کیا, دیکھیں پاکستان میں کسی کو کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں مل سکتی, یہ تو بات طے ہے. تو پھر یہ جو ایم پی ایم این ایس تبادلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں محض, دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بہت کم ایم پیز ہوں گے جنہیں ریپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں, بعد میں واپس ہی نہیں آ پاتے. اسی طرح سے کچھ لوگ اگر ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ اگلی بار ہار جاتے ہیں. ہمیشہ نئے لوگ سامنے آنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالرحمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب فی الفور شہر فیصل آباد کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے؟ کیا سیوریج کے مسائل کو حل کرنا چاہیے, انفراسٹرکچر سے سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے, انڈسٹری کے اوپر کرنا چاہیے, چھوٹے تاجروں کے اوپر کرنا چاہیے, سڑکوں کی تعمیر کرنی چاہیے, کیا سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر تو انڈسٹری کے اور ایگریکلچر کے حق میں ہوں نا, کہ یہ 2 شعبے ہیں جو لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہیں اور جہاں پر تمام لوگوں کے جو یہاں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اگر شعبہ زراعت کو ریلیف ملتے ہیں یا اس پر توجہ دی جاتی ہے تو یہاں پر فوڈ آئٹم سستی ہو جائیں گی. پچھلے برس گندم کتنی مہنگے داموں ملتی رہی اور ابھی سے جو ہے وہ آٹا 130 پہ پہنچا ہوا ہے, تو یہ 150 سے 200 پہ نہ چلا جائے. جو ہے کاٹن بہت کم ہوئی ہے, کاٹن پر توجہ دی جانی چاہیے زیادہ ہو. اسی طرح سے انڈسٹری, ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے. جتنے بھی ان کو ریلیف واپس لیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے واپس نہیں لیے جانے چاہیے. ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس میں ٹیکسز عائد ہونے چاہیے تھوڑے بہت, لیکن جتنے ریلیف ہوں گے. دیکھیں ایک انڈسٹری کتنے لوگوں کو روزگار دیتی ہے نا, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ ایک لوگوں کو سبسڈی نہیں دیتے نا, پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. یا جیسے آٹے پہ دی گئی ہے نا, اس طرح سے فیول پہ اگر دی جانی ہے تو وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کچھ اس طرح سے سٹیپس ہونے چاہیے. پھر وہ چیزیں جو لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں, دیکھیں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے. اس پہ کم از کم پیچ ورک یا جو لنک روڈ ہے وہ بننی چاہیے. واسا یہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جن علاقوں میں ہوتا ہے. دیکھیں بارشیں ہوئی ہیں تو آدھے شہر میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو جہاں جہاں زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے, زیادہ پریشر آتا ہے, وہاں پر ترجیحی بنیادوں پر یہ کام ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں بجٹ بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ پچھلی حکومت کی نالائکی یہ رہی ہے, بزدار گورنمنٹ کی. بجٹ اناؤنس کر دیا, بجٹ آ گیا, بجٹ لگایا نہیں گیا, بجٹ واپس چلا گیا. بجٹ موجود ہوتا ہے,
یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ آپ نے علیحدہ سے چاند تارے توڑنے ہوتے ہیں. 800 سے 1000 ارب روپے کا بجٹ پنجاب کے لیے ہوتا ہے, اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہوتا ہے اگر کیا جائے. اس میں جو بجٹ واپس جاتا ہے ڈسٹرکٹ کا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نالائکی ہے. وہاں پر جو ایم پی ایم این ایز بستے ہیں, یہ ان کی بہت بڑی نالائکی ہوتی ہے کہ کئی ارب روپے واپس چلے جائیں. واپس جا کر کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی احساس پروگرام میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کا اس طرح سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس شہر کے لیے جتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا, جو منصوبے یہاں پر ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, ان پر ہر صورت میں عمل درآمد ہو, وہ مکمل ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوتے تو وہاں پر جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں, وہاں پر جو بھی ریلیونٹ انتظامیہ ہے, شہری حکومت ہے یا سیاستدان ہے, وہ رسپانسیبل ہونے چاہیے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ اتنے منصوبے نہیں ہو سکے. آخر کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کا جو منصوبہ تھا انڈر پاس کا نوولٹی پل پہ, وہ کیوں نہیں بن پا رہا. واسا کے جو ان کے منصوبے ان پر کام کیوں روک دیا گیا. جو 13 ارب روپے کی ہر بار بین سنائی جاتی تھی, وہ 13 ارب روپے کہاں چلے گئے. جو ایم پی ایم این ایز ہر بار دعویٰ کرتے تھے کہ اتنی روڈز ہم لا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اتنے ارب کے پروجیکٹس لا رہے ہیں, وہ آخر کہاں گیا. اگر وہ ایلوکیٹ ہوا ہے, سسٹم میں لگا ہے, تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہا نا. اینٹی کرپشن میں اسی لیے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کے وارث کے, خیال کاستروں کے, دوسرے تمام لوگوں. اینٹی کرپشن میں جتنے کیسز لگے ان میں سے کتنوں کو سزا ملی ہے آج تک؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. ایک بار وہ طیب نے خبر دی تھی کہ شاید جن کو ڈکیتیاں کرتے ہیں صرف 3% کو سزا ہو پاتی. تو اینٹی کرپشن میں تو شاید اس سے بھی کم تناسب ہو نا. مطلب دیکھیں, ہم روزانہ سنتے ہیں کہ فلاں کو بلا لیا, فلاں پہ کیس ہو گیا, فلاں پہ ایف آئی آر ہو گئی, اور وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ختم بھی ہو چکی ہوتی ہے. اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر کی کیوں نا. دیکھیں, سزاؤں کا تناسب جو آپ کیس رجسٹر کرتے ہیں تو اس پہ کم از کم 50% تو ہونا چاہیے. آخر کیا وجہ ہوتی ہے؟ یا تو افسران نالائق ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتے, یا پھر بندے اس میں بک جاتے ہیں, یا پھر بندے واپس اقتدار میں آ کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بچ جاتے ہیں. تو پھر اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر اس پریکٹس کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ تنخواہ کس بات کے لے رہا ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کرپشن کرو اور یہاں سے بری ہو جاؤ. کتنے سرکاری ملازمین کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور سزا نہیں ہو پاتی نا. سزاؤں کا تناسب بہت زیادہ کم ہے, اور وہ اتنا کم ہے کہ وہ اسی لیے جو یہاں پر جائز اپنی درخواست لوگ دیتے ہیں وہ بیچارے واپس لے لیتے ہیں. جو سائل ہوتا ہے یہاں پر ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ سسٹم ہے, اور وہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے. ان کو سزا دلوانا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اسپیشلی جب سیاسی بندے کی بات آ جاتی ہے نا. پھر وہ سیاسی بندہ جب تک اس کے خلاف کیس میں چور ہوتا ہے وہ واپس حکومت میں آ جاتا ہے, اور پھر وہ بندے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, نئے بندے آتے ہیں, وہ ان کے کیس کمزور کرتے ہیں, واقعاتی شہادتیں جو اس میں وہ ختم کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں, اور وہ بندہ بری ہو کر اگلا الیکشن لڑ کے, اور پھر وہ اس کو کیش کرتا ہے کہ دیکھیں ہم نے پارٹی کے لیے کیا قربانیاں دی, اور وہ ایم پی اے کی بجائے وزیر بن جاتا ہے یا ایم این اے بن جاتا ہے. تو یہ تو الٹا راس آ جاتا ہے ان ایم پی ایز کو جو ایم این ایز بننے کی خواہش مند یا منسٹر بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں. اور یہ ان کے لیے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ان کے خلاف اتنے کیسز ہوئے, ان کے خلاف اتنے پرچے ہوئے. تو یہ قانون توڑنا یا قانون شکنی کرنا ان لوگوں کی جو پی آر ہے وہ پارٹی کے اندر بڑھا دیتا ہے. ان کا جو پارٹی کے اندر پہلے سے جو سمجھ لے پروفائل ہے وہ زیادہ بہتر ہو کے سامنے آ جاتی ہے. عمران خان روز کلیم کرتے ہیں کہ 150 پرچے ان کے خلاف ہو گئے, ڈبل سینچری جلد ہونے والی ہے. تو یہ تو مطلب ہماری سیاست کا یہ سب سے زیادہ نیگیٹو جو پوائنٹ ہے. لیکن تاہم اگر ہم سیاسی بندوں کو نکال کے بھی دیکھیں تو کوئی بھی سرکاری ملازم جن کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑا ہوتا ہے ان کے خلاف بھی کوئی, وہ اتنی شہادتوں کے باوجود بہت کم دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کیسز میچور ہوں. یا تو وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, کیس ختم ہو جاتے ہیں, یا پھر اندر خاتے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد اس کیس پہ مٹی پڑ جاتی ہے, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور وہ کہیں اور ڈیوٹی شروع کر دیتا. بہت سارے ایسے پکڑے گئے تھے, وہ کسی اور تھانے میں لگے ہوتے ہیں 6 مہینے بعد. وہی اگر وہ پہلا کیس اگر جھوٹا تھا تو جن لوگوں نے پکڑا تھا ان کو پکڑا جائے. جیسے وہ ثناء اللہ اکثر کلیم کرتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف جو ایف آئی آر جھوٹی دی گئی تو جو منشیات تھی وہ ان پہ ڈالی جائے جنہوں نے پکڑی ہے. آخر وہ کہاں سے آئی؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ واقعہ جو منایا جاتا ہے وقوع, اس پر پھر وہ ان لوگوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے جن لوگوں نے وقوع بنایا کہ آپ نے جھوٹا وقوع کیوں بنایا. لیکن وہ لوگ بھی پروموشن پا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ حد تک عزت کا دعویٰ نہیں بنتا. ہوتے ہیں دعوے, لیکن وہ عدالتوں میں کئی سال تک پڑے رہتے ہیں. ابھی عمران خان نے جو نجم سیٹھی پر کیا تھا کہ اس نے 35 پنکچر لگائے, تو وہ 2013 کی بات ہے. ابھی تک اس دعوے پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا. یہ 10 سال ہو گئے. برطانیہ میں اگر ہوتا تو وہ 3 مہینوں میں فیصلہ آ جاتا. یہ ہمارا عدالتی سسٹم تو ہے نا, اس میں جو پولیٹیکل کیسز ہیں
تو ان پہ تو بہت جلد فیصلے آ رہے ہوتے، لیکن ویسے اپیلیں کئی بار عدالت میں لوگوں نے تنزیہ طور پہ 100 سال، پاکستان بنے کو 100 لیکن سال اصل میں گوجر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، انہوں نے سب کو سننا ہوتا ہے ججز نے، اس کے باوجود بھی انصاف کا نظام اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ملک کے اندر. آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا جائے نا تو وہ بھی بہت اہم ہے. کیا ہمارے ہاں جتنے کیسز ہیں کیا ججوں کی تعداد اتنی موجود ہے؟ یہ مسئلہ ہے. یہ سپریم بھی کورٹ میں بھی ججز کی کمی ہے، ہائی کورٹ اس چیز پہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ان کو کہ اتنے کم ججز ہونے کے باوجود وہ میرا خیال ہے پھر اپنی ڈیوٹیز جتنی بنتی ہیں اس سے ایکسٹرا ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور یہ سارا کر رہے ہیں. لیکن آج آگے پھر بات وہی پہ ہے کہ عدالتوں تک جائے کیوں؟ اگر ہمارا سیاستدان ٹھیک ہو، اگر وہ اچھے سے ڈلیور عوام کو کر رہا ہو تو میرا خیال یہ نوبتیں ہی پیش نہ آئیں. حنان، یہ یونین کونسل کا اگر آفس یہ ایکٹیو ہو جائے نا، یا جو ان کی ذمہ داری ہیں اس کے مطابق چلے، تو بہت سارے کیسز عدالت میں جا نہیں پائیں. دیکھیں فیملی کیسز یہ یو سیز کی ذمہ داری ہے کہ حل کرنا. اگر بلدیات ہو، یو سی چیئرمین ہو، وائس چیئرمین، کونسلرز ہوں، بہت سارے کیسز اوپر نہ جائیں. چھوٹے موٹے جو لڑائی کے مسئلے ہیں یہ فیملی مسائل کے علاوہ وہ اچھے سے حل ہو سکتے ہیں وہاں پر. دیکھیے جتنا چیئرمین یا وائس چیئرمین یا اس کا سیکرٹری لوگوں کو جانتا ہے، وہ اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ تو پولیس والے جانتے ہیں، نہ عدلیہ والے جانتے. تو وہ ان کو تو پتا ہے. دیکھیں پنچایت میں بندہ جھوٹ نہیں بول کے بچ سکتا نا، بالکل ٹھیک. لیکن عدالت میں آپ کے وکیل جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ آدھا کیس جو وہ عدالت میں تو پھر وہ جتنی بات ہوتی ہے اس کو 80 سے 180 کر دیتے ہیں اور 360 کے اینگل پہ گھما کے کرتے ہیں. یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہے بالکل، اور مزید بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن بریک کا وقت ہو گیا. تو بہت شکریہ گوجر صاحب، آپ شو کے اندر آئے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو روزانہ جو ہے وہ سبزیوں، گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹس کے ریٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، کیونکہ آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے. بہت سارے لوگوں کی جو مزدور طبقہ ہے فیصل آباد میں ان کی چھٹی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ گھر پہ رہ کے اچھے اچھے کھانے بنائے جائیں. تو آج ریٹس کیا ہوں گے سبزیوں کے؟ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے کیا لسٹ شائع کی گئی ہے؟ اس حوالے سے ہم جانیں گے آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق سبزیوں کے ریٹس بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ پھلوں کی بات کریں تو آج کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آلو کا چھلکا 65 کا ہے، پیاز 50 روپے کلو، ٹماٹر 37 روپے کلو پہ برقرار ہے. لیمو چائنا 10 روپے سستا ہوا ہے، 170 سے 160 روپے کلو پہ آ گیا ہے. گھیا توری 5 روپے سستی ہوئی ہے، 110 سے 105 روپے کلو. ٹینڈے 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 115 سے 120 روپے کلو. بینگن 8 روپے سستے ہوئے ہیں، 40 سے 32 روپے کلو. کھیرے 5 روپے سستے ہوئے ہیں، 55 سے 50. سیب کالا کلو 325 پہ ہے، سیب سفید 200 پہ ہے. کیلا 320 روپے اور درجن، جبکہ فالسا 330 روپے پہ برقرار ہے. لوکاٹ 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 90 سے 95. آڑو 15 روپے سستا ہوا ہے، 175 سے 160. گرما 5 روپے سستا ہوا ہے، 55 سے 50. خربوزہ 5 روپے سستا ہوا ہے، 75 سے 70. اسٹرابری 25 روپے مہنگی ہوئی ہے، 85 سے 110 کی ہوئی ہے. تربوز 30 کلو پہ برقرار ہے. قیمتوں کے اندر آج پورے ہفتے کے بعد جو ہے جمعے کے دن پھلوں میں کچھ جبکہ سبزیاں معمولی سے فرق سے آج کچھ اوپر ہیں تو کچھ نیچے. لیکن اگر اس ہفتے کے دوران دیکھیں تو سبزیاں، پھل، برائم ہوئے، گوشت، انڈے سب مہنگے ہوتے دکھائی دیے ہیں. اس پورے ہفتے کا اگر جائزہ لیں تو یقیناً طور پہ عوام کے لیے یہ ہفتہ بھی مہنگائی کے حوالے سے بھارا ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی بہت شکریہ. آپ بلال آگاہ کر رہے تھے شہر فیصل آباد کی صورتحال کے حوالے سے کہ ریٹس جو ہیں وہ آج کیا رہیں گے سبزیوں اور فروٹس کے. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ایک نام کی شخصیت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کے، تو اس میں کتنی سچائی ہے، کیا واقعی میں نام جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کیسا نکلے گا، اس کی نیچر کیسی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت نبوی کے اوپر بھی بات کریں گے. نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، حیات مبارکہ کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے شہر کا بڑا نام ہے، علامہ عزیز الحسن اعوان صاحب مذہبی اسکالر ہیں، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب شو کے اندر. تو علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نام کا لغوی معنی کیا ہے، اس کی یہ کہاں سے شروع ہوا، چیزوں کا نام رکھنا، انسانوں کا نام رکھنا کہاں سے شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واقعی میں اگر کسی کا نام رکھا جاتا ہے اور اس نام کا جو مطلب ہوتا ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے. نام رکھنے کی بات ہو یا کوئی اور زندگی کا پہلو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ ہر حال میں نظر رکھنی چاہیے. رہا نام کا معنی کے اعتبار سے اثر، تو انشاءاللہ میں اس پہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں. حقیقت بات یہ ہے کہ نام رکھنا بچے کا والدین کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے. اور ان ناموں کے اثرات معنی کے لحاظ سے بہرحال ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہے. اب اللہ خالق کی کائنات نے انسان کے جتنے بھی معاملات تھے، خواہ وہ حقوق اللہ تھے یا حقوق العباد تھے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس قوم تک پہنچائے. تو گویا اللہ خالق کی کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو اپنی صفات کے ساتھ متصف کیا، یا اپنے محبوب کو اپنی ذات کا اپنی صفات کا مظہر اطعم بنایا. گویا اللہ تعالیٰ کی صفات وہ اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جو ہے وہ متعین فرمائی، اور پھر ان صفات کا اظہار جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہوا. اب دیکھیے، اللہ خالق کی کائنات کے اسماء جو ہیں، نام ہیں، اہل علم اور اہل معرفت فرماتے ہیں کہ 99 کا بھی ذکر ہے، 100 کا بھی ذکر ہے، 400 کا بھی ذکر ہے، اور 1000 تک اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. اور جتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ خالق کی کائنات نے اتنے ہی صفاتی نام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، تو اللہ خالق کی کائنات نے قرآن میں ہی کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کا اظہار اس دنیا میں کرنے کے لیے، یا مخلوق خدا پر صفت رحیم کا اظہار کرنے کے لیے، مالک کی کائنات نے اپنے محبوب کو رحیم بنایا، رحم کرنے والا بنایا، رحمت بنا کر بھیجا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مخلوق خدا پر بھی رحم کرتے ہیں، جانوروں پر، حیوانوں پر، انسانوں پر، حتیٰ کہ آپ نے تو جو زمین کے پر چلنے والی معمولی سا حشرات الارض جو ہے چیونٹی، اس کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ اس کا بھی خیال رکھیں، اور اس پر بھی آپ نے رحمت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام رؤوف رکھا، اور اس رؤوف نام کا جو ہے صفت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور محبوب نے کائنات کو رحمت بن کر دکھایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو خالق کی کائنات نے اپنے محبوب کو اس صفت کا کس طرح مظہر بنایا کہ اپنے محبوب کو اللہ نے فرمایا محمد
یا احمد. محمد کا معنی بھی ہے جس کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں. احمد بھی اسی طرح مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا ان کا اسماء کا مطلب ہے کہ جن کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں. تو جس طرح خالق کائنات کی ساری کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو وہ نام عطا کر کے ان پر بھی ان نام کا اثرات جو ہے وہ ظاہر فرما دیے کہ مخلوق کی پیدائش سے بھی قبل سے لے کر قیامت تک بلکہ بعد تک بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کی تعریف جو ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی اور قیامت تک چلتی رہے گی. یہ اللہ خالق کی کائنات نے خود اپنے کرم نوازی کے ساتھ، اپنی شان کریمی کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ وہ مالک کی کائنات ناموں کے اثرات جو ہے وہ بندوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، شخصیت پر. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ سب بات کر رہی ہوں موزآباد سے. جی جی پوچھیے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے کا نام محمد ایان رضا ہے، تو نہ میں اپنے بیٹے کو نہ اکثر صرف محمد کہتی ہوں، یہاں کہہ لیتی ہوں پیارے محمد ادھر آؤ، تو نہ کافی لوگوں نے مجھے بہت نام پسند ہے. اور یہ نہ میرے اسٹاف میں سے نہ کچھ لوگ ایسے انہوں نے نہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بھی لکھا تھا، اب بھی میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا تو تب سے نہ میں نے کہا تھا میں نے صرف اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے، لیکن نہ سب نے کہا کہ تم محمد کہتے ہیں، نہ محمد غلط ہے، محمد نہ بولا کرو یا پورا نام بولا کرو. لیکن مجھے پیارا اتنا لگتا ہے، میں کہتی ہوں میرا محمد ایان کہہ لیتی ہوں لیکن زیادہ میں محمد بولاتی ہوں، تو کافی لوگوں نے مجھے منع کیا کیا یہ بولنا غلط ہے. رفعت صاحبہ بہت شکریہ آپ کی کال کا. کیا کہیں گے سر؟ بڑا زبردست سوال ہے جی رفعت بہن کا. محمد نام بہت برکتوں والا نام ہے. میں اس کی تشریح تو بعد میں عرض کرتا ہوں، ابھی ان کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ نام محمد اکیلا رکھ سکتے ہیں. اگر ہم اہل عرب کو دیکھیں تو وہ عمومی طور پر محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن اس طرح نام مطلب پکارتے ہیں، تو محمد نام رکھ سکتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور محمد حسن یا محمد کریم یا اس طرح کو کوئی ساتھ ملا لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس صرف محمد نام بھی رکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم نام محمد رکھیں تو پھر اس کو صحیح طریقے سے پکارے بھی صحیح، اور پھر اس کا خیال بھی رکھیں کہ جس نام کی نسبت سے ہم نے یہ نام رکھا ہے اس نام والے کی بڑی تعظیم ہے، اس کے نام کی بھی تعظیم ہے. تو جو اس کے نام کی بھی تعظیم کرتا ہے مالک کائنات اس کو محروم نہیں کرتا. میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ یہ محمد نام خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا. معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ میں پیارے محمد جو بلاتی ہوں تو یہ غلط تو نہیں ہے کہ اکیلا محمد نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ نسبت سے ہی رکھا ہوگا انہوں نے، تو یہ بلانا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اور جتنے پیار سے وہ بلاتی ہیں میرا خیال ہے یہ زیادہ ٹھیک ہے. زیادہ ٹھیک ہے، زیادہ ٹھیک. اور یہ بڑی برکت کا ذریعہ ہے. بلکہ میں نے خود اپنے بیٹے کا نام اسپیشل اسی لیے محمد رکھا، اور 7 دن میں نے اس کے نام کے ساتھ اور کوئی نام نہیں رکھا تاکہ یہ محمد کے نام سے معروف ہو جائے. اب الحمدللہ خاندان میں وہ محمد کے نام سے ہی معروف ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی تعظیم کا خیال رکھیں، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ نام بڑی برکتوں والا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حشر بپا ہوگا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام احمد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ تو عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے تو دنیا میں سنا ہے کہ بہت قیامت والے دن میزان عمل پر حساب دینا ہے، ایک ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مفہوماً یہ میں حدیث عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تم میں سے ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام احمد ہے. میں نے اپنے یار کے نام کے تصدق سے یا اپنے یار کے نام کی نسبت سے تم دونوں کو بخش دیا. کیا بات. تو یہ تو آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ میں آپ کو عرض کروں
حضور علیہ السلام معذرت کے ساتھ حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہیں، ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. قدرت یہاں بھی سوال ہماری بہن نے ہی کیا ہے، تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد زندہ نہیں بچتی، میری اولاد زندہ نہیں رہتی، پیدائش سے یعنی دوران حمل ہی معاملہ بن جاتا ہے یا پیدائش کے بعد اولاد زندہ نہیں بچتی، تو آپ مہربانی فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اب جب تمہیں امید ہو نا تو تم یہ نیت کر لینا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گی. سبحان اللہ. میں اس کا نام محمد رکھوں گی. اچھا، اللہ خالق کی کائنات نے کرم کیا اس پر، اس کو امید ہوئی، اس نے نیت کر لی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا. اس عورت نے جس کا نام جلیلہ بنت جلیل تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور پھر خالق کی کائنات نے اس محمد کو بھی زندگی عطا فرمائی اور اس کے آنے والی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زندگیاں عطا فرمائی. اور بحرین میں آج بھی سب سے بڑا خاندان اسی عورت کا ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. تو یہ اتنی برکتیں ہیں محمد نام کی، اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں. کیسے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اور بڑی مستند کتاب ہے. انہوں نے چند ایک چیزیں کا یہ ذکر کیا ہے کہ ایک اب بزرگ کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کہیں ہند کے یعنی دریا سمندر میں کہیں سفر کر رہے تھے، تو ان کی کشتی جو ہے چلتی چلتی ہوا کے ساتھ تیز ہو گئی اور اچانک کسی جزیرے میں جا کے رک گئی. جب جزیرے میں رکی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بڑی تیز اور بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے. تو کب اس بزرگ نے قریب دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، اس سے بڑی یہ خوشبو آ رہی ہے تیز تیز. جب وہ اس پھول کے پاس گئے، انہوں نے پھول کو دیکھا تو سارا پھول جو ہے سرخ رنگ کا ہے، لیکن اس پھول پہ سفید یعنی جس طرح کلر رنگ کے ساتھ ایک لائن جو ایسی بنی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ الگ سفید. اب آپ اندازہ کریں کہ سرخ کے اندر اس طرح سفیدی جب آ جائے تو کس طرح کمال کے ساتھ اپنا حسن جو ہے خوبصورتی نظر آتی ہے. تو وہاں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمہ شریف کی برکت سے یا نبی کریم علیہ السلام کے نام کی برکت سے اس پھول سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی. اسی طرح انہوں نے ایک اور بھی ذکر کیا، اور وہاں بھی پھول کا ہی ذکر انہوں نے کیا، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ اسی طرح پھول کا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کلمہ اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سر ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، وہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی علی صاحب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میں نے یہ علامہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے محمد شایان، اس کی 6 سال عمر ہے. جی جی. تو وہ اکثر اس کی صحت خراب رہتی ہے، تو اس میں کوئی نام کا بھاری پن تو نہیں ہے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد ایان ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام ہے اور اکثر طبیعت خراب رہتی ہے. وہ ان کے شاید کہنے کا مقصد تھا کہ نام تاثیر بھی کوئی رکھتی ہے، نام کی تاثیر ضرور رکھتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے کی صحت وغیرہ پر کوئی نام اثر انداز ہوتا ہے تو اچھا اس کا جواب ڈیٹیل میں لیں گے آپ سے بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ علامہ عزیز اللہ سلوان صاحب موجود ہیں. مزید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. علامہ صاحب جو بریک پہ جانے سے پہلے آپ نام کی تاثیر کے حوالے سے بتا رہے تھے، جس شخص نے پوچھا تھا کہ محمد ایان ان کے بیٹے کا نام ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے، اس حوالے سے بتا دیں. بخاری صاحب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا ابتدا میں کہ نام رکھنا بچے کا والدین کے لیے ایک آزمائش ہے، اس پر وہ کہاں تک پورے اتر سکتے ہیں یہ تو پھر حالات بتاتے ہیں بعد میں. اصل میں ایان نام جو ہے اس کو
دیکھنا پڑے گا کہ یہ 3 طرح لکھا جاتا ہے. کہ آیان، عین الف یا الف آگے نون. اگر یہ آیان ہے تو اس کا نام کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. پھر دوسرا ہے الف یا الف نون ایان. عمومی طور پر ہمارے لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں. اس کا معنی صرف بنتا ہے کب. یہ اس میں شرط ہے، اس کا معنی بنتا ہے صرف کب. کیونکہ ہم اردو دان ہیں، ہمیں عربی کا پتہ نہیں. یہ لفظ عربی کا ہے، عربی کے کوئی لفظ ہیں وہ شرط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نام اچھا نظر آ رہا ہے لہذا یہ نام رکھ لیں. ایان اگر صرف الف یا الف نون یہ ہے تو اس کا معنی بنتا ہے کب. اب تیسرا ہے عیان، عین یا شد اس کے اوپر. عین پر زبر ہے، یا پر تشدید ہے یعنی شد ہے. عیان یہ معنی اگر ہے تو اس کا معنی بنتا ہے، یہ نام ہے تو اس کا معنی بنتا ہے کشادہ آنکھوں والا، کھلی یعنی موٹی آنکھوں والا. یہ اس کا معنی بنتا ہے ایان. ہاں ایان ٹھیک ہے. وہ بھی ایان اگر کہیں گے تو الف بن جائے گا. عیان عین یہ عربی ہے. تو یہ چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے، پہلے تو ہمیں پھر عربی سیدھی کرنی پڑے گی جو ہماری وہ بھی نہیں سیدھی ہوتی. تو اس لیے نام رکھنا والدین کے لیے ایک واقعہ ہی آزمائش ہے. تو بہرحال یہ کہ اس نام کی وجہ سے بچہ بیمار رہتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یا وہ کنزین ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. چیک اپ کروانا چاہیے. ایسا نہیں ہے اس کو کوئی بیماری ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے آپ نے نام چینج کر دیے. کئی لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام میں سے ایسے ہیں کہ اس نام کو کوئی معنی اور مفہوم نہیں بنتا، لیکن وہ نام سرکار نے چینج نہیں کیا. اب اس نام کی نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کی نسبت سے ہم وہ نام آگے رکھتے ہیں. تو ان بزرگوں کا اس میں بھی رمز تھی نا، رمز تھی کوئی کہ دیکھیں ایک شخص سے جو خود ہی ایک پورا مفہوم ہے زندگی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ تو جانتے تھے غیب کے علم کی وجہ سے. تو انہوں نے وہ نام اس کی شخصیت سے منسوب کر دیا تاکہ وہ صفات اس نام میں منتقل ہو جائیں. تو اور جید صحابہ کرام کے بلکہ اگر آپ نام رکھیں عباس، عثمان، مصعب، حذیفہ، بڑے جید صحابہ کرام کے نام ہیں. تو بظاہر کوئی اتنا خاص معنی ان کے نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے نام قائم رکھے. اور آج بھی الحمدللہ ان کے اصحاب رسول کی برکات کو لینے کے لیے آج بھی لوگ نام رکھتے ہیں، اور بالکل نام صحیح ہے وہ. لہذا مطلب صرف یہ ہے کہ نام کی وجہ سے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف ایسا نہیں کوئی مسئلہ. لیکن بہرحال نام اگر بامعنی ہو تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. بلکہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ بچے کا نام بامعنی ہونا چاہیے. ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن المسیب، صحابی نے غالباً تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا. یہ قصہ سنتے ہیں لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں سجاد اختر بات کر رہا ہوں منصور آباد فیصل آباد سے. جی سجاد صاحب پوچھیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ عزیز الحسن عوان صاحب سے میرا سوال یہ ہے، یہ بڑے جانتے ہیں ہمارا، کہ میں نے اپنے پوتے کا نام رکھا ہے محمد شاہ زین طلحہ. تو یہ ماشاءاللہ 11 رمضان کو ہوا، تو نام کی نسبت اس کے حوالے سے کیسی رہے گی؟ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جناب سوال جو پوچھا انہوں نے. ماشاءاللہ سجاد صاحب ملنے والے ہیں میرے، بلکہ نمازیوں میں رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. بہرحال شاہ زین نام بہت اچھا نام ہے. اس میں کوئی میں شاہ کا معنی سردار ہوتا ہے، زین کے مختلف معنی مطلب لیے جا سکتے ہیں، لیکن شاہ زین اچھا نام ہے اور یہ نام قائم رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی. تو میں اپنے اگلی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ حضرت سعید بن المسیب، آپ کے پاس آپ کے ایک بزرگ ایک دوست آئے، تو حضرت سعید بن المسیب نے انہیں بتایا کہ میرے دادا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو میرے دادا جان کا نام تھا حزن، ہا کے ساتھ ہا زا نون، حزن، جس کا معنی سخت
یا دشوار اس طرح کے ہیں، سخت زمین، دشوار زمین، اس طرح کی ناہموار زمین. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ آپ کا نام سہل نہ رکھ دیں، جس کا عام طور پر معنی ہے آسان، ہموار، ملائم، نرم، یہ نہ رکھ دیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین نے یا میرے آباء و اجداد نے جو نام رکھا ہے وہ رہنے دیا جائے، اسی طرح رکھا جائے. اب اس نام کا معنی سختی بنتا تھا. خود سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے خاندان میں اس دن سے لے کر آج تک حزونتن سختی چلی آ رہی ہے، مزاج میں سختی ہے، طبیعت میں سختی ہے. تو اس طرح کا نام جب کوئی رکھا جائے جس کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہے، پھر اس کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم سے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پھر اس قوم میں، اس خاندان میں سختی جو ہے نا وہ برقرار رہی. تو اسی طریقے سے ہم اگر ایسا کوئی نام رکھیں گے جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، تو یقیناً ہمارے بچوں پر ان چیزوں کے اثرات ہوں گے اور وہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے بنیں گے، رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، رب کی عبادت کریں گے، اپنے مولا کو یاد کریں گے. تو لہٰذا ناموں میں جو ہے نا بڑی تاثیر ہے، اور اس میں ہمیں، بلکہ آج اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو جدید علوم کو کہہ لیں یا امریکن تحقیق کو کہہ لیں، وہ سائیکالوجیکل ایسوسیشن ہے، ان کی اس باقاعدہ تحقیق انہوں نے کی ہے، اور اس تحقیق کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ، رزلٹ نکالا ہے کہ اس نام کی شخصیت پر اتنا اثر ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے فیس لوکنگ سے بھی اس نام کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور اس میں اور گہرائی میں جاتا ہوں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، ان ہستیوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باروب بنایا تھا. ان کے چہرے پر اتنا روب تھا کہ دیکھنے والا ہیبت میں آ جاتا. بلکہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے روڈ پہ چلتے آ رہے تھے، سامنے نبی کریم علیہ السلام ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر کو دیکھ کے سرکار مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے، آج آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تو میرا وہ صحابی ہے تجھے دیکھ کر کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، تجھے دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر شیطان تیرے سائے سے بھی ڈرتا ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو سوتے ہوئے برے خواب آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنا نام انگلی کے ساتھ حضرت عمر کا نام اپنے سینے پر لکھ کے سوئیں، کبھی بھی شیطان رات کو خواب میں کوئی ڈرائے گا نہیں. جناب علی سے بھی تو محبت جو ہے ان کی شخصیت کی وجہ، جو دلیر ہوگا نا، جو دلیر ہوگا وہ جناب علی سے محبت ضرور کرے گا. اور ان کی شخصیت ہی ایسی شخصیت تھی جسے دیکھ کے محبت، مطلب میں نے ان کی کبھی صورت تو نہیں، صورت مبارکہ ان کی دیکھی تو نہیں، جب ان کے قصے سنے جاتے ہیں، جب ان کی شخصیت کے بارے میں سنا جاتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، کیسے دلیری کے ساتھ ہر محاذ کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا، انہوں نے جتنا بھی کام کیا، ان کی وجاہت جو ہے اس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے، ان کے علم کے اوپر جب بات کی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے علم کا دروازہ تھے وہ. جی بالکل. اور جتنا علم ان کے پاس تھا، اگر وہ ان سے سوال کیے گا نا تو انہوں نے کہا دکھ مجھے اسی چیز کا ہے، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، ویسے سوال نہیں کیے گئے. تو میرا خیال ہے ان کی حیات مبارکہ بھی ہمارے لیے ایک مکمل سبق سے کم نہیں ہے. بالکل. تو ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے، کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں محمد عارف بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی عارف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہی کہ میرا بیٹا محمد حسن ہے، محمد حسین سے بیٹی زینب زہرا. سبحان اللہ. تو محمد حسین وہ اکثر بیمار رہتا ہے، تو بیٹے بھی اور بیٹی بھی بیمار رہتی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی جناب ان کا سوال تھا، تو میرا خیال ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے بریک کا وقت ہو گیا،
تو بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا گیا تھا کالر کی طرف سے, میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں. میں اس سوال کا جواب بخاری صاحب ضرور دیتا ہوں, لیکن ایک بڑی پیاری بات آپ نے چھیڑی ہے کہ حضرت مولا کائنات, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں نا, آپ کے اسماء گرامی کا ذکر, آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کی دیگر معاملات, تو یقین جانے کہ خود بخود انسان کے وجود کے اندر ایک نا بہادری کے جوہر سے نظر آتے ہیں حضرت علی کے نام میں, اور آپ کی سیرت میں اتنی یہ برکتیں, اور وہ سیرت پڑھ کے ہی انسان کے اندر نا خد و خال سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنی بہادر شخصیت ہیں. دیکھو, کہیں اسد, کہیں حیدر قرار, اور آپ نے وہ کہا بھی تھا, مطلب کہ مرحب کو کہا تھا کہ شیر تجھے آ رہا ہے, حیدر تجھے آ رہا ہے قطر, تو اس مرحب نے رات کو خواب میں پہلے دیکھا تھا کہ مجھ پر ایک شیر حملہ آور ہو رہا ہے, اور روحانی طور پر مولا کائنات نے اس کو رات کو خود دیکھ لیا, اور صبح جب مرحب کے مقابلے میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں مرحب تکڑا ہو, شیر آ رہا ہے اب. تو پھر وہ شیر مرحب پر برسا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, بڑی کمال کی بات آپ نے کی ہے. آپ آتے ہیں بھائی سوال کی طرف. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ ان بھائی سے گزارش ہے کہ محمد حسن, حسین اور زینب بہت پیارے نام ہیں اور بچوں کے بڑے اچھے نام ہیں. سب سے پہلی تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کے ماتھوں پر, پیشانی پر ہماری طرف سے ایک ایک پیار دے دینا, اس لیے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ نے تو جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. ہاں, یہ عوام میں ایک غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی اگر بچے کا نام حسین رکھ دیا ہے تو چونکہ امام حسین پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں, پریشانی آئی ہیں, مصیبتیں آئی ہیں, اس وجہ سے اس پر ہیں. یہ بات قطعاً غلط ہے. یہ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں, یہ بات بالکل غلط ہے. وہ امام حسین کا مقام ہے, یہ ہمارے بچوں کی بات ہے. امام حسین کا مقام جو کہ بہت بلند و بالا ہے, وہ مقام رضا پہ فائز تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رب کے جتنے قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں. بلکہ اس پہ تو آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ نے اپنے بچوں کا نام رکھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رب کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں. اور سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں, اور ان انبیاء سے بڑھ کر سب سے زیادہ آزمائشیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں. اور حضور علیہ السلام کی آزمائش, امام حسین کا اس تکلیف میں, اس مطلب پرابلم میں اور اس انداز میں مقام شہادت حاصل کرنا, یہ حقیقت میں حضور علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے. لہذا اس بات کی طرف قطعاً نہ جایا کریں کہ امام حسین پہ تکلیفیں آئی ہیں تو ہمارے بچے پر بھی اسی وجہ سے کوئی بیماری کو تکلیف. ایسا کنسپٹ بالکل غلط ہے. امام حسن اور امام حسین اور سیدہ زینب کے نام پر بچوں کے نام رکھنے چاہیے, بڑے بابرکت نام ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات جو ہے وہ جاری اور ساری فرماتا ہے. اس لیے یہ کنسپٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جناب آدم کا نام کس نے رکھا؟ دیکھیں, آدم سے پہلے کون تھا؟ اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کا یہ نام رکھا, اور پھر انسانوں کی ناموں کی شروعات بھی پھر ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام سے ہی ناموں کی جو ہے شروعات ہوئی, اور پھر انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا پھر جب جناب آدم کی اولاد ہوئی تو ان کا نام پھر اماں حوا نے یا جناب آدم نے رکھا, کس طرح سے, یہ تھوڑی سی ترتیب؟ میرا خیال ہے کہ یہ مل کے ہی, عمومی طور پر گھروں میں بھی ہمارا اصول ہوتا ہے کہ والدین جو ہے مشورہ کر کے اپنے بچوں کے نام جو ہیں ان کا تعین فرماتے ہیں, اور فرمانا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. بلکہ میرا تو عوام الناس کو یہ مشورہ ہے کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں تاکہ وہ الفاظ کے کو معنی دیکھ کر دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے وہ نام کا تعین کریں. یا اور بھی آج کل آسانی ہے, مختلف ناموں کی کتابیں مل جاتی ہیں اور
उन नामों में बाकायदा उनके मानी लिखे होते हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको देख करके अपने बच्चों के नाम जो है वो रखने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ना थोड़ी सी अपने आज के मौजू को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये बड़ा जामे मौजू है और बड़ा अहम तरीन है कि देखिए, हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि नामों का शख्सियत पर असरअंदाज होता है। मैं तो अगर कुरान और सुन्नत का मुताला के साथ बताऊं तो ज़मीन का कोई किता है ना, तो उसका नाम भी अगर कोई अच्छा रखा जाए तो उस पर भी असरात ज़ाहिर हो जाते हैं। देखिए, बड़ी मारूफ बात है, हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त यानी हिजरत आकल इस्लाम की हिजरत से पहले शहर मदीना का नाम मदीना नहीं था, यसरब था। यसरब का माना होता है बीमारियों का घर, मुसीबत वाली जगह, बलाओं वाली जगह। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कदम रखा तो हदीस में आते हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने सुना नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अब इस ज़मीन का नाम मदीना तय्यबा रखा है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और जहाँ जहाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, उस धरती पे अजाब के आना, कोई बुरी चीज़ के आनी, मेरा ख्याल है वो ताक़यामत खुशबुओं से महकती रहेगी। और बातें तो बहुत सारी हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वक्त जो है वो कम है। तो अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आप आए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।